बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम इस वक्त काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मिलकर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब तूस, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिस किताब के मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाक़र शरीफ अल-क़रशी और मुतरज्जिम है हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 18। और इससे पहले कि हम रीडिंग का आगाज़ करें, मैं बताती चलूँ कि हमने पिछली रिकॉर्डिंग जब मिल के बैठ के हमने किताब का जो हिस्सा पढ़ा था उसमें हेडिंग थी हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तालीफ़ात, और उसमें सबसे पहले हमने रिसाला जामे शरिया को पढ़ना शुरू किया था, जिसके बारे में ये लिखा तहरीर था कि मामून अब्बासी ने अपने वज़ीर फ़ज़ल बिन सहल से कहा था कि वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करे कि हम चाहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए एक ऐसा जामे शरई रिसाला तालीफ़ करें कि जिसमें हलाल और हराम और फ़राइज़ व सनन की तफसीलात मौजूद हों। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि इमाम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ऐसे रिसाले की तालीफ़ कराई ये जिसमें शरीयत के मुकम्मल अहकामात इख्तिसार के साथ मौजूद हैं। तो हम ये कुछ पढ़ते हुए हमने बहुत सारे शरीयत के अहकामात पढ़ लिए, और अब हम उसको पढ़ते हुए पहुँचे थे जहाँ पर वो हेडिंग में हम अब आगाज़ करने जा रहे हैं, और वो है हज के बारे में, रमज़ानुल मुबारक के बारे में क्या कुछ तहरीर है, आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कि फ़र्ज़ंदे रसूल हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक के चाँद के देखने के साथ उसके रोज़े रखना वाजिब हो जाते हैं। ये रोज़े उस वक्त तक रखने हैं कि जब तक माह शवाल का चाँद नज़र ना आए। जब माह शवाल का चाँद नज़र आ जाए तो फिर रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का फ़रमान है इन्वर्टेड कॉमा के माह रमज़ान के चाँद के देखने पर रोज़ा रखो, शवाल के चाँद के देखने पर रोज़ा रखना बंद कर दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़। हम आ गए पेज 305 पर। रुयत हिलाल में मंजमीन मीम नून जीम मीम ये नून के हिसाब की कोई हैसियत नहीं है। जब माह शाबान अपने 30 दिनों के साथ गुजर जाए तो माह रमज़ान का आगाज़ हो जाता है। इस तरह जब माह रमज़ान मुबारक के 30 दिन पूरे हो जाएं तो माह शवाल का आगाज़ हो जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ना जायज़ नहीं है, और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमाज तरावी जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इसकी इब्तिदा की। ये ईजाद व इख्तरा उनकी है। नमाज तरावी में 20 रकत नमाज है और नमाज वितर इनके अलावा है। इसका वक्त बाद नमाज इशा है। मज़ाहिब अरबा के नज़दीक ये नमाज जमात के साथ पढ़ना सुन्नत है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के नज़दीक फरादा पढ़ना सुन्नत है। और यहाँ पर हवाला है किताब अल-फ़िक़्ह अलल मज़ाहिब अल अरबा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 340 से लेके 343 तक। फिर लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर माह के हर अशरे में एक रोज़ा रखना सुन्नत है। पहले अशरे में जुमेरात के दिन, दरमियानी अशरे में बुध के दिन और आखिरी अशरे में जुमेरात के दिन। माह शाबान के रोज़े रखना एक अच्छा अमल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा शाबान मेरा महीना है और माह रमज़ान अल्लाह का महीना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। अगर रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो जाएँ तो शाबान के रोज़ों के साथ माह रमज़ान के रोज़ों के सवाब की कमी दूर हो जाती है। माह शाबान के तमाम रोज़े रखना मुस्तहब है। इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम से ये मुस्तफ़ाद होता है कि अगर माह रमज़ान उल मुबारक के रोज़े क़ज़ा हो जाएं तो इससे माह रमज़ान के रोज़ों का सवाब मिल जाता है, लेकिन रमज़ान उल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा बाकी रहती है जो बाद में अदा की जाती है। हज बैतुल्लाह, ये अब नई हेडिंग है। आइए हज बैतुल्लाह के बारे में जानते हैं। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैतुल्लाह का हज उस शख्स पर वाजिब है जो उसकी अदायगी की इस्तिताअत रखता हो। फिर ब्रैकेट में लिखा है सबील से मुराद ज़ादे राह और सवारी है। हज सिर्फ हज तमतमा जायज़ है और हज अफराद व क़ुरान जायज़ नहीं है। और दोबारा पढ़ते हैं, और हज इफ़राद व क़ुरान जायज़ नहीं है जिस पर आमा अमल करते हैं, आम लोग अमल करते हैं। एहराम मीक़ात पर बांधा जाता है, मीम ये क़ाफ़ अलिफ़ ते बांधा जाता है, इसके अलावा जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है सूरह बकरा की आयत नंबर 196 इन्वर्टेड कॉमा हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया।
پھر لکھا ہے کہ وہ جانور جو خصی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ناقص ہے. اور پھر آگے لکھا ہے ایک ورڈ الموجو الف لام میم واو جیم واو اور حمزہ, اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایسا خصی جس کی خصی تین خے سواد یہ تے یہ نون مسل دی جاتی ہیں, اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. یہ لکھا ہے کہ اس کی یعنی الموجو کی قربانی جائز ہے. پھر لکھا ہے کہ حج دین کے 5 دعائم میں سے ہے. دین کے 5 دائم کی جہ دال عین الف حمزہ میم میں سے ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے. یہ ایک روحانی عبادت ہے, علاوہ ازیں ایک سیاسی عبادت ہے. اس سے دنیاوی اور روحانی منافع حاصل ہوتے ہیں. یہ ایک اسلامی کانفرنس ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوتے ہیں, ایسی جگہ پر جو مقدس ہے جسے دنیا جانتی ہے. ایک خطے کے مسلمان دوسرے خطے کے مسلمانوں سے ملتے ہیں اور اپنی مشکلات ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں. حج جہاں عبادت ہے وہاں اس کے اندر دنیا بھر کے لوگوں کے منافع بھی موجود ہیں. میم نون الف فے عین بھی موجود ہیں. ارشاد خداوندی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 27 انورٹڈ کوما, اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں, اور یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اجماع امت ہے کہ حج واجب ہے کہ جو آدمی مستطیع ہے میم سین تے تو یہ عین, اور وہ زندگی میں ایک دفعہ حج ضرور ادا کرے. پھر لکھا ہے فرزند رسول علیہ السلام نے اپنے اس مقطع میں میم قاف تو عین میں حج کے مختصر احکام بیان کیے ہیں. تفصیل درج ذیل ہے. ہر مسلمان پر حج اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب وہ صاحب استطاعت ہو. امام علیہ السلام نے زاد راہ اور سواری کی بات کی ہے. استطاعت کی ظاہری شرائط یہی ہیں. حج کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ آدمی تندرست ہو اور راستہ طے کرنے کی قدرت رکھتا ہو. اب آ گئے ہم پیج نمبر 307 پر, اور یہاں پہ لکھا ہے اقسام حج. الف حج تمتع تے میم تے عین. یہ حج ہر اس شخص پر واجب ہے جو مکہ معظمہ یا اس کے چاروں اطراف 48 یعنی 48 میل کے اندر رہتے ہیں. ان کا فریضہ حج قرآن یا افراد ہے, اور جو لوگ مکے کے چاروں طرف پورے 48 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر باہر رہتے ہیں ان کا فریضہ حج تمتع ہے تے میم تے عین. پھر لکھا ہے حج کے امتیازات. اس میں یہاں پہ 4 امتیازات دیے ہوئے ہیں. پہلا ہے بطن مکہ سے احرام, دوسرا ہے قربانی, تیسرا ہے حج سے پہلے عمرہ, اور عمرہ حج سے مربوط ہوتا ہے اس طرح جیسے یہ ایک ہی عمل ہے. حج تمتع 2 چیزوں کا نام ہے, عمرہ اور تمتع. اب یہاں پہ بے لکھا, الف ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا, بے پہ لکھا ہے حج القرآن. یہ وہ حج ہے جو اہل مکہ کے لیے فرض ہے, یا وہ لوگ جو اس مسافت کے اندر رہتے ہیں کہ جو ابھی بیان ہو چکے ہیں. قارن قاف الف رے کے نیچے زیر ہے, اور نون قارن اس دائرے کے اندر محرم ہے, یعنی جو 48 میل کے اندر رہتا ہے اس کے لیے حج قرآن اور افراد ہے. مزید تفصیل کے لیے فقہ کی مبسوط کتب کی طرف فرمائیں. پھر لکھا ہے کہ 4 چوتھا پوائنٹ ہے, 3 جو ہم نے پڑھ لیے تھے. چوتھا ہے قربانی. قربانی کا بے عیب ہونا واجب ہے. قربانی کا جانور کانا اور کان کٹا نہ ہو, خصی نہ ہو. وہ خصی کہ جس کے خصیتین یا خصیتین آپریشن کے ذریعے نکال دیے جاتے ہیں. پھر لکھا ہے وہ خصی جس کی خصیتین کو مسل دیا جاتا ہے وہ جائز ہے. ایسے خصی کو الموجو کا نام دیا جاتا ہے اور وہ عیبدار نہیں ہے, وہ کافی ہے. تو یوں ہم نے یہ والا چیپٹر یعنی جو رسالے میں کے حوالے سے تھا اس میں سے جو چیزیں اب تک پڑھ لی ہیں اس سے آگے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اب ہے تفصیلات جہاد کے بارے میں. ہیڈنگ ہے جہاد, اور پیج نمبر 308 پر ہم آ گئے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد امام عادل کی ہمراہی میں واجب ہے. جس نے جنگ کی اور اپنے مال, قافلے اور اپنی ذات کے دفاع کے لیے وہ اگر مارا جائے تو وہ شہید ہے. جہاد جنت کے ابواب میں سے ایک باب ہے. اللہ رب العزت نے اس باب کو اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولا ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جہاد کی اقسام بیان فرمائی ہیں. یہ اقسام جو ہیں وہ 3 ہیں. پہلی ہے مشرکین سے جہاد کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے. دوسری ہے جب کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو اس وقت ان کا مقابلہ کرنا. اور تیسری ہے کہ وہ آدمی نفس محترمہ کے قتل کا ارادہ کرے. اب یہ نفس محترمہ کی ہجے ہے, نفس اور اس میں نیچے زیر ہے سین کے نیچے, اور پھر میم ہے تیرے, میم ہے محترمہ.
کہ قتل کا ارادہ کرے اس سے جہاد کرنا واجب ہے، یا کوئی مال لوٹنا چاہے یا اس کے حریم کو قیدی بنانا چاہے، ان تمام صورتوں میں جہاد کرنا واجب ہے۔ اسے دفاعی جہاد کہا جاتا ہے۔ ان حالات میں کوئی مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ ایسے مواقع پر دفاع واجب ہوتا ہے اور جہاد کرنا واجب ہوتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جہاد اس وقت واجب ہے کہ جب امام یا اس کے نائب خاص اجازت دیں، جنہیں جہاد کے لیے منسوب کیا گیا ہو۔ جو میدان جنگ میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے، اس پر شہید کا حکم جاری ہوتا ہے، اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ بغیر غسل کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو اپنے مال، جان اور سواری کے دفاع میں قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے، لیکن اسے غسل اور کفن دینا واجب ہے۔ پھر لکھا ہے دار تقیہ، دال الف ر تے قاف یہ ہے، میں کسی کافر کا قتل جائز نہیں ہے، ہاں صرف اس کافر کا قتل جائز ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو یا بغاوت کی ہو۔ جب کافر ذمت الاسلام زال میم تے ہے الف لام الف سین لام الف میم میں ہو، جسے کافر زمی کہا جاتا ہے، زال میم چھوٹی ہے، اس کا خون گرانا حرام ہے۔ اس کے تمام احوال اس طرح محفوظ ہیں جس طرح مسلمانوں کے احوال محفوظ ہیں۔ کافر اپنا یہ تحفظ اس وقت کھو دیتا ہے کہ جب وہ کسی نفس محترمہ کو قتل کرے یا اسلامی حکومت کی بغاوت کرے۔ اسی طرح مخالفین کا مال کھانا حرام ہے۔ اسلام تمام لوگوں کی جانوں اور ان کے اموال وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم آگئے پیج 309 پر لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کوما کہ مقام تقیہ میں تقیہ واجب ہے۔ جس نے تقیہ کی بنا پر ہم سے بیزاری کا اعلان کیا تو وہ اپنی اصل حالت میں ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ جی ہاں، تقیہ کا حکم اس زمانے میں واجب قرار دیا کہ جس زمانے میں حکومتیں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کی جان کی دشمن بن گئی تھیں۔ حاکم شام کے دور حکومت میں زندیق و کافر کی جان محفوظ تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے کی جان محفوظ نہ تھی۔ امیر شام کی اس سنت پر باقی اموی اور عباسی حکمرانوں نے بھی اسی طرح عمل کیا۔ اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ حکمت عملی نہ ہوتی تو اس خطے میں نہ شیعان اہل بیت علیہ السلام باقی رہتے اور نہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر باقی رہتا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تقیہ کی بنیاد پر ہم سے بیزاری کا اعلان کیا تو وہ اپنی اصل حالت پر باقی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان تقیہ کی بنیاد کی بنا پر ظالم کے ظلم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے طلاق۔ امام علیہ السلام نے فرمایا طلاق سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے طلاق کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ طلاق سنت کے طریقے پر نافذ العمل ہے۔ جس نے قرآنی طریقے پر طلاق نہ دی تو وہ طلاق نہیں ہے۔ ہر نکاح جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ نکاح نہیں ہے۔ ایک مرد 4 آزاد عورتوں سے نکاح کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ جب کسی عورت کو سنت کے مطابق 3 دفعہ طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق دینے والے پر حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ پھر اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر پہلا مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ پیج 310 پہ ہم آگئے لکھا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے ان مطلقات سے نکاح نہ کرو کہ جنہیں ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دی گئی ہو اور وہ ابھی شوہروں والی ہیں۔ طلاق کے ساتھ تعلق زوجیت منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو عمل طلاق ناپسند ہے۔ اس سے انسانی معاشرے میں نفرت اور عداوت کی لہر چلتی ہے جس سے لوگوں کے آپس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے احکام طلاق کی تفصیل حسب ذیل ہے اور اس میں 4 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے طلاق کا عمل اس وقت صحیح ہوتا ہے جب اس کی شرائط مکمل ہوں۔ ساتھ ساتھ اب پوائنٹ وائز شرائط دی ہوئی ہیں۔ طلاق دینے والا بالغ، عاقل، مختار ہو۔ بچے، مجنون، نشے میں مبتلا شخص کی طلاق صحیح نہیں ہے، یا وہ جو زبان پر طلاق کا لفظ جاری کر رہا ہو لیکن اس کا قصد یہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ اسی پہلے ہی پوائنٹ میں جو 4 دیے ہوئے دوسرا ہے آگے ہے کہ زوجیت دائمی ہو۔ پھر ہے زوجہ حیض و نفاس سے پاک ہو، یہ اس صورت میں جب وہ مدخولہ ہو، میم دال خیوا لام ہے۔ پھر ہے صیغہ طلاق کا صحیح اجرا ہو، مرد کہے کہ انتی تعالقن یا کہے کہ ہیا تعالقن۔ پھر ہے صیغہ طلاق کے وقت 2 عادل گواہوں کی موجودگی ہو۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ جی ہاں یہ وہ بعض طلاق کی شرائط ہیں کہ اس کے علاوہ حاضل ہے الف زیلام
غافل غین الف فیلام اور صحیح سین الف ہے چھوٹی کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں ایسی طلاقیں صحیح ہیں۔ طلاق صرف اس وقت نافذ العمل ہوتی ہے جب شرائط پوری ہوں اور صیغہ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ باقی دوسرے مذاہب اسلامیہ کے نزدیک لفظ فراق سراح سین الف ہے وغیرہ کے ساتھ طلاق ہو جاتی ہے۔ اب یہ پہلے پوائنٹ کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب دوسرے میں لکھا ہے کہ وہ نکاح یعنی احکام طلاق کی جب تفصیل بتائی گئی تھی، اس میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 4 پوائنٹ ہیں، پہلا مکمل کر لیا۔ اب دوسرا ہے وہ نکاح جو سنت کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ جبری نکاح دوران عدت نکاح یا نسبی محرمات کو یہ تمام نکاح باطل ہے۔ نسبی محرمات تو یہ تمام نکاح باطل ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہے مزید تفصیل کے لیے فقہ کی مبسوط کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایک مرد عقد دائمی کے اعتبار سے 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اور چوتھا ہے جب ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو وہ اس مرد سے دوبارہ اس وقت نکاح کر سکتی ہے جب وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ اسے اپنی مرضی سے طلاق دے۔ ہم اب آگے ہیں پیج 311 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ لکھا ہے جس قدر ممکن ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ اولیاء اللہ سے محبت کرنا واجب اور ان کے اعداء سے بغض رکھنا واجب ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات دہندہ بشریت ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اس عمل میں انسان کے لیے سعادت کے راز مضمر ہیں، اس کی دنیا اور آخرت بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر کس قدر احسان ہے، اس لیے حق بنتا ہے کہ ہر جگہ اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یہ اسلام کا منہج ہے، میم نون ہے جیم، کہ اللہ کے اولیاؤں سے محبت رکھی جائے اور اس کے اعداء سے بغض رکھا جائے اور ان سے اعلان بیزاری کیا جائے، اور جو ان کے امام ہیں ان سے بھی بیزاری اختیار کی جائے، کیونکہ یہ تقوی کے عناصر میں ہے اور یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے۔ ہیڈنگ ہے اگلی والدین سے نیکی۔ لکھا ہے والدین مشرک ہوں پھر بھی ان سے نیکی و بھلائی کرنا چاہیے، ہاں دین کے امور میں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی امور میں ان سے نیکی مصاحبت کرنا چاہیے۔ پھر لکھا ہے ارشاد خداوندی ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 انورٹڈ کاما، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے علم بھی نہیں ہے تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ان کے لیے نہ روزے رکھے اور نہ نماز پڑھی، لیکن جب انہیں اللہ رب العزت کی معاصیت کا حکم دیا تو انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ پیج 312۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مخلوق کی اطاعت کی اور خالق کی نافرمانی کی تو اس نے کفر کیا اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنایا۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں کہ یہ دین اسلام کا خاصہ ہے اور خلقت انسان کے نظم کے بدائے میں سے ہے، بے دال الف حمزہ عین میں سے ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یہ ان کی جزا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی نشو و نما اور تربیت میں بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہے۔ اس زمرے میں ماں کا بہت بڑا کردار ہے، اگر اس کا پیار نہ ہوتا اور اس کی محبت و شفقت نہ ہوتی تو بچہ کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ ماں ہی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے لیے اپنا سکھ سکون قربان کرتی ہے، اس اعتبار سے اس کا اپنی اولاد پر کتنا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت کی معاصیت سے بچنا واجب ہے۔ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں وہاں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے حیوانات کے جنین کا حکم۔ لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حیوانات کے جنین کے
حکم کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جنین کس وقت حلال ہوتا ہے اور کس وقت حرام ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جیم نون یہ نون کی ماں کا تزکیہ کر دیا جائے گا اور جنین ماں کے پیٹ کے اندر مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اگر جنین ماں کے پیٹ سے زندہ باہر آ جائے تو اسے ذبح کر کے کھانا جائز ہے، اور اگر اس کا تزکیہ نہ ہو سکے تو پھر اس کا کھانا حرام ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے میراث۔ میراث کے بارے میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرائض کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان پر عین واو لام اول یا عین واو لام ان پر اول نہیں ہے، جب میت کے ورثہ میں سے اس کے والدین اور اولاد موجود ہو تو اس صورت میں کوئی دوسرا میت کا وارث نہیں بن سکتا۔ اب یہاں پر ہم آگے ہیں پیج نمبر 313 پر۔ نہیں بن سکتا سوائے زوج اور زوجہ کے، والدین اولاد کے ساتھ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی وارث ہوتے ہیں۔ جن کا میت کی جائیداد میں حصہ ہے وہی زیادہ حقدار ہیں ان سے جن کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے دین میں میت کے قریبی ورثہ اس کے وارث ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں دور والے رشتہ دار وارث نہیں بنتے۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس مقطع میں میم قاف تو عین میں مواریث میم واو الف رے یہ سے مواریث کے بعض احکام بیان کیے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں مواریث کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس میں اول عین پہ زبر ہے اور واو اور پھر لام، اول نہیں ہے یا اول۔ اسے کیسے پڑھیں گے یہ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے ہجے کر کے بتا دیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے آگے کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب میت کے ورثہ متعدد ہوں اور ان کے فروض فریضے سے زائد ہوں، جس طرح متوفیہ نے زوج، والدین اور 2 بیٹیاں چھوڑیں، تو اس صورت کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ شوہر کو 1/4، والدین کو 2 سدس سین دال سے اور 2 بیٹیوں کو 2 سلس سے لام سے ملیں گے۔ اہل سنت اول کی طرف جاتے ہیں، عین واو لام عین پہ زبر ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس قدر میت کے اقرب ورثہ ہیں ان کے حصوں میں سے ان کے حصے کی نسبت سے مال کم کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ صاحبان فرض پر ان کے فرض، اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے حصہ کے مطابق وارد ہوگی، لیکن مکتب شیعہ میں میت کے ان ورثہ کو حصہ ملتا ہے کہ جو اقرب ہوں۔ اقرب کی موجودگی میں بعد کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے فقہ جعفریہ میں اول عین واولام اور تعصیب تے عین سواد یہ بے دونوں باطل ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے فقہ کی مبسوط کتب کی طرف فرمائیں لکھا ہے صرف۔ پھر اگلا دوسرا پوائنٹ ہے، پہلا ہم نے پڑھ لیا، دوسرا پوائنٹ ہے میراث میں پہلے مرتبہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 والدین، نمبر 2 اولاد۔ ان دونوں صنفوں سواد نون فے واو نون غن صنفوں کے ساتھ زوجہ بھی وارث ہے۔ اگر مرد کی اس سے اولاد نہ ہو تو وہ 1/4 لیتی ہے، اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ لیتی ہے۔ اگر عورت میت ہو تو پھر اس کا شوہر اس کے ترکے کا 1/4 حصہ لیتا ہے جب اولاد ہو، ورنہ وہ آدھے حصے کا وارث بنتا ہے۔ اور اب تیسرا پوائنٹ پڑھتے ہوئے ہم آگئے ہیں پیج نمبر 314 پر، اور یہ تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے اس ہیڈنگ کا کہ شیعہ کے نزدیک وراثت میں تعصیب نہیں ہے، تے عین سواد یہ بے، البتہ دوسرے اسلامی فرقوں میں تعصیب ہے۔ تعصیب کی مثال یہ ہے کہ متوفی صرف 1 بیٹی چھوڑتا ہے، فریضے کے اعتبار سے وہ اپنے والد کے ترکے کے آدھے حصے کی وارث ہے، اسے باقی نصف بالرد ملتا ہے، بے الف لام رے دال
ملتا ہے، لیکن باقی مسالک میت کے بقیہ نصف کو اس کے خاندان کے افراد میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ جو مرد ہیں اور میت کے رشتہ دار ہیں۔ تفصیل کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے عقیقہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لڑکا یا لڑکی کی پیدائش کے 7ویں دن ان کا عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ 7ویں دن ان کے سر کے بالوں کو مونڈ لینا ضروری ہے۔ بال کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کر دینا چاہیے۔ جی ہاں، امام علیہ السلام نے اپنے کلام کے اس مقطع میں مولود کے کچھ شرعی احکام بتائے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ شرعی احکام جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے سامعین۔ پہلے نمبر پہ ہے عقیقہ، پھر بچے کے سر کی تحلیق، تے ہے لام یہ قاف، پھر تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ بچے کا نام رکھنا، اور بس یہ 3 ہی نمبر وار ہیں۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہے عقیقہ۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی ولادت کے 7ویں دن بکرا ذبح کرنا مستحب ہے۔ اگر لڑکی ہے تو پھر بکری ذبح کرنا چاہیے۔ یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا تھا، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے بچے کے سر کی تحلیق۔ بچے کی ولادت کے 7ویں دن اس کے سر کے بالوں کو مونڈنا مستحب ہے۔ اس کے بالوں کی مقدار کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرنا مستحب ہے۔ یہ صدقہ مساکین کو دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں شہزادوں کی ولادت کے 7ویں دن، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ صدقہ مساکین کو دینا چاہیے۔ پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کی ولادت کے 7ویں دن یہ عمل کیا تھا، اس لیے یہ سنت ہے۔ تیسرا پوائنٹ پڑھتے ہوئے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 315 پہ، اور تیسرا پوائنٹ ہے بچے کا نام رکھنا۔ لکھا ہے مستحب موقدہ ہے کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن ان کا نام تجویز کیا جائے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ ان کا نام مبارک اسماء میں سے رکھا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء میں سے کسی کے نام پر رکھا جائے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت بندوں کے افعال کا عالم ہے، ان کے اعمال کو اس نے تکویناً خلق نہیں کیا بلکہ تقدیراً خلق کیا ہے، اس لیے بندوں کے افعال کی اللہ رب العزت کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انورٹڈ کاما کہ تم نہ جبر کہو اور نہ تفویض انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ وہ فرمان ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکتب تشیع کے نزدیک جبر بھی باطل ہے اور تفویض تے فے واو یہ زواد اور تفویض بھی باطل۔ اصل بات ان دونوں کے درمیان ہے۔ مکتب تشیع جبر و تفویض کے نظریے پر خط بطلان کھینچتا ہے، بے توئے لام الف نون۔ اس نظریہ کی رد میں ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب لکھا ہے آگے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی سقیم سین قاف یہ میم کے جرم کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، بچوں کو ان کے والدین کے گناہوں کے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ارشاد خداوندی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 164 انورٹڈ کاما، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بعد سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے انورٹڈ کاما، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر لکھا ہے کہ اللہ بخشتا ہے ظلم نہیں کرتا، یہ انورٹڈ کاما میں کہ اللہ بخشتا ہے ظلم نہیں کرتا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اب عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اس کے اعمال کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں ہے۔ ہم آگئے پیج 316 پر۔ اس کے اعمال کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں ہے۔ ایک آدمی کے اعمال اچھے ہیں، دوسرے کے برے ہیں، اچھے اعمال والا برے اعمال والے آدمی کا جواب دہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی طرف سے نظریات گڑھے ہیں کہ بندہ اپنے افعال میں مجبور ہے۔ مجرم انسانیت زیاد بن ابیہ نے کہا تھا کہ میں بے گناہ کو گناہ گار کے گناہ کی سزا دوں گا۔ میں زن توئے کے بعد جو آتا ہے زوئے اور وہ نون، میں زن اور تہمت
پر بھی سزا دوں گا۔ یہ وہ بدترین سیاست ہے کہ جس سے اسلام بری ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی سیاست ہے۔ پھر لکھا ہے عدل الہی یہ ہے کہ وہ والدین کے گناہوں کی سزا ان کی اولاد کو نہیں دیتا۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ظالم کی اطاعت فرض نہیں کی۔ جب بندے کو علم ہو کہ وہ ظالم ہے تو وہ اس کی اطاعت نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے خاص عدل کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ظالموں کے سامنے ڈٹ جائیں اور ان کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول علیہ السلام اس لیے بھیجے کہ وہ اس کے بندوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کمال و فضل کی صفات سے متصف کیا تھا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہ کریں اور شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلام اور ایمان۔ لکھا ہے 8ویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ ہر مومن مسلم ہے اور ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ ایک آدمی حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ ایک مومن جب وہ حالت ایمان میں ہوتا ہے وہ شراب نہیں پیتا۔ ایک مومن ناحق قتل نہیں کرتا۔ جن لوگوں پر حدود کا اجرا ہوتا ہے وہ نہ مومن ہوتے ہیں اور نہ کافر۔ جن لوگوں نے پر جہنم کی آگ اور واجب ہوتی ہے تو وہ ان کے فسق و نفاق یا گناہان کبیرہ کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جہنم صرف کافروں پر محیط ہے۔ پیج 317۔ ہر گناہ اپنے صاحب کو جہنم میں لے جائے گا اور وہ فاسق ہوگا جس نے فسق کیا، شرک کیا، کفر کیا، نفاق اختیار کیا یا گناہ کبیرہ کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ شفاعت مستشفعین کے لیے انعام ہے۔ اسلام کا دائرہ وسیع ہے، وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایمان سے عام ہے۔ جس نے شہادتین کا اقرار کیا وہ حکم اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا خون، مال اور عزت محفوظ ہو جاتے ہیں، برابر ہے کہ وہ مومن ہو یا فاسق۔ بہرحال ایمان یہ ہے کہ ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں اور جرائم کے ارتکاب سے روکتا ہے۔ انسان کو وہ اللہ رب العزت کی مخالفت سے روکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن کو دارالخلود میں ایک بہترین مقام عطا کر رکھا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ اس میں رہے گا۔ ایک فاسق کی زندگی گناہوں اور فسق و فجور سے مترتب ہوتی ہے، اس کا مقام جہنم ہے جو ایک بدترین ٹھکانہ ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امام علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو میں فرمایا انورٹڈ کاما زبان کے ساتھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تشریح کی ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں دین کے دو ستون ہیں کہ جن پر دین کی عمارت قائم ہے۔ کسی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دونوں احکام کا بنیادی کردار ہے۔ ہر مسلم پر واجب ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ ان اوامر کے وجوب کی شرائط ہیں جن کی تفصیل فقہا نے اپنے رسائل میں بیان کی ہے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے ایمان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فرائض کی ادائیگی کا اور محارم سے اجتناب کا نام ایمان ہے۔ قلب کی معرفت، زبان کے ساتھ اقرار اور ارکان کے ساتھ عمل کا نام ایمان ہے۔ پیج 318۔ ایمان کی یہ وہ تعریف ہے کہ جو امام علیہ السلام نے اپنی مقدس زبان سے بیان کی ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ فرائض الہی کو ادا کیا جائے اور وہ کام جو اللہ رب العزت نے حرام کیے ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا واجب ہے، اس حد تک کہ الہی احکام کا نفس انسانی میں نفوذ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تکبیرات۔ تے کاف بے یہ رے الف تے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن 10 دفعہ صلوات پڑھنے کے بعد تکبیر کہنا اس طرح مستحب ہے کہ جس طرح عید الفطر کی رات نماز مغرب کے بعد تکبیر کہنا۔ پھر لکھا ہے نماز مغرب کے بعد اور تکبیر کہنے کے بعد 5 مرتبہ صلوات پڑھنا چاہیے۔ ان دونوں عیدوں کے دن معصورہ دعائیں پڑھنا ثواب ہے جو ائمہ ہدی علیہ السلام سے مروی ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نفسا کا حکم۔ نون فے سین الف اور حمزہ۔ نفسا کا حکم۔ نفسا اپنے خون نفاس کا 10 دن تک انتظار کرے، اگر اس دوران وہ پاک ہو جائے تو پھر غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر نفسا 10 دن کے بعد تک خون جاری رہے تو وہ خون نفاس نہیں، پھر وہ استحاضہ حکم میں ہے۔ نفسا حیض کے حکم میں ہوتی ہے۔ تفصیلات کے لیے فقہ کی مفصل کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عقیدہ قبر و منکر و نکیر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ
انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے قبر کے عذاب سے مامون رہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں آتا ہے تو وہ اسے 2 فرشتوں سے واسطہ پڑتا ہے وہاں، جنہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا موت کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہاں میزان بھی ہے اور صراط بھی۔ ایک مسلم پر واجب ہے کہ وہ قبر کے عذاب کا عقیدہ رکھے۔ جب ایک آدمی جرم کرتا ہے تو اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں منکر و نکیر کے سوالات کا سامنا ہے، موت کے بعد قیامت کے دن میدان حشر میں حاضر ہونا ہے اور وہاں حساب دینا ہے۔ اس دن جس آدمی کے اچھے اعمال اور زیادہ ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے برے اعمال بھاری ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ پیج 319۔ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے کہ وہ بغیر جرم کے کسی کو عذاب دے۔ قیامت کے دن پلسرات سے گزرنا ہے، جس کے اعمال حسنہ ہوں گے وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے عبور کر لے گا، ورنہ وہ جہنم میں گر جائے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے گمراہ اماموں سے بچنا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گمراہ اماموں سے بچنا واجب ہے اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا باعث نجات ہے۔ جی ہاں، گمراہ لیڈروں سے برات واجب ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اولیاء اللہ کی اتباع و اطاعت واجب ہے۔ جی ہاں، ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کی رہبری میں ظلم و جور کا خاتمہ ممکن ہے اور ان کے ذریعے ہی عدل و انصاف کا نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حرمت شراب۔ شراب حرام ہے چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور شراب جس مقدار میں بھی ہو حرام ہے۔ مستر بھی شراب نہ پیے کیونکہ وہ انسان کے لیے بہت زیادہ مضر ہے۔ جی ہاں، شراب صحت انسانی کی ضد ہے، وہ انسان کو ان خطرات امراض میں مبتلا کر دیتی ہے جو لا علاج ہیں۔ اس طرح شرابی کے شراب خوری کی وجہ سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اس لیے دین اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بعض چوپاؤں اور پرندوں کی حرمت۔ وہ درندے جن کی داڑھیں ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ وہ پرندے جو پنجوں میں خوراک رکھ کر کھاتے ہیں وہ حلال گوشت نہیں ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 320 پہ اور یہاں پر ہیڈنگ ہے مچھلی کے احکام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ مچھلی جو پانی کے اندر مر کر پانی کی سطح پر آ جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اس طرح سانپ، مچھلی، ضمیر، زے میم ریرے اور ہر وہ مچھلی کے جس کے چھلکے نہ ہوں وہ حرام ہیں، اور پرندوں میں سے وہ پرندہ کے جو شکار کرتا ہو۔ جی ہاں، دین اسلام نے بعض حیوانات کے گوشت کو حرام کیا ہے کیونکہ ان کا گوشت جسم انسانی کے لیے باعث ضرر ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے بعض کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ جو تفصیل دی گئی ہے یہ 4 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ پہلا، درندہ لکھا ہے درندہ چاہے اس کا تعلق خشکی سے ہو جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، یا اس کا تعلق فضا سے ہو جیسے عقاب، باز وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے تلی کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ خون ہے۔ اس طرح مثانہ، حرام مغز اور وہ چیز جو دماغ میں ہوتی ہے، چنے کی شکل میں ہوتی ہے، غدود وغیرہ، یہ تمام اشیاء جسم انسانی کے لیے مضر ہیں۔ پھر لکھا ہے تیسرا پوائنٹ الجری، الف لام جیم رے چھوٹی ہے، لکھا ہے کہ الجری یہ پانی میں رہنے والا حیوان ہے، اسے کتا نہیں کھاتا۔ اس طرح وہ مچھلی جو پانی میں مر کر سطح پر آ جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ سانپ، مچھلی، ضمیر اور ہر وہ مچھلی جس کے جسم پر چھلکے نہ ہوں اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پوائنٹ پڑھا تھا اور یہ دوبارہ ہم نے یہاں پہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے چوتھا پوائنٹ کہ پرندوں میں سے وہ پرندہ حرام ہے جس کی چھٹی قانصتا اور پوٹا نہ ہو، یا چھٹی چے چھوٹی ہے اور قاف الف نون صاد تے ہے اور پوٹا نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ پرندہ کہ جس کا سیسا، اب سواد ہے، یہ لکھا ہے سیسا، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ خار جو ایک کانٹا سا پرندہ کی ٹانگ کی پچھلی طرف ہوتا ہے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے کہ وہ سیسا نہ ہو۔ اگر کہیں ان 2 علامتوں میں اختلاف ہو جائے، یعنی صفیف و دفیف کے لحاظ سے ظاہر ہو اور قانصہ وغیرہ کے لحاظ سے کچھ اور آشکار ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ دفیف و صفیف کا اعتبار مقدم ہوتا ہے۔ صفیف و دفیف پرندے کی اڑنے کی حالت سے تعلق رکھتی ہے۔ پرندہ اڑتے وقت پر جما کر اڑے وہ حرام ہے اور جو پر مار کر اڑے وہ حلال
ہے حلال متصور ہوگا۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے پرندوں کے انڈوں کے احکام۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جس انڈے کے دونوں طرف مختلف ہوں اس کا کھانا حلال ہے، کہ جو گول ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ پیج 321۔ جی ہاں، پرندے کا انڈا اس پرندے کی حلت و حرمت کے تابع ہے۔ اگر پرندہ حلال گوشت ہے تو اس کا انڈا بھی حلال ہے، اگر پرندہ حرام گوشت ہے تو اس کا انڈا بھی حرام ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں انڈے کی حلت و حرمت کا ایک فارمولہ دیا ہے کہ اگر اس کی دونوں اطراف ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو وہ حلال ورنہ حرام۔ اب آخری ہیڈنگ ہے گناہان کبیرہ سے اجتناب۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو۔ گناہان کبیرہ یہ ہیں قتل نفس محترمہ، شراب خوری، حقوق والدین کی عدم ادائیگی، جہاد سے فرار، یتیموں کا مال کھانا، مردار گوشت اور سور کا گوشت کھانا، وہ ذبیح جو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کا اختیاری صورت میں کھانا، سود کھانا، مال حرام کھانا، جوا کھیلنا، ناپ تول میں کمی بیشی، رحمت خداوندی سے مایوسی، اللہ رب العزت کی تدبیر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، اللہ کی رحمت سے قنوطیت، ظالموں کی معاونت اور ان کی طرف جھکاؤ، جھوٹی قسم کھانا، خود خوشحالی میں حقوق کی عدم ادائیگی، غرور، کفر، اسراف اور تبذیر، خیانت، پھر لکھا ہے کتمان شہادت، ٹھٹا مزاح اور لہو و لعب اور وہ امور جو انسان کو ذکر اللہ سے روک دیں جیسے غنا، موسیقی، گناہان صغیرہ پر اصرار۔ بس یہاں آخر لائن ہے کہ یہ ہیں اصول دین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبیہ و آلہ وسلم تسلیما۔ یہ رسالہ غرا اپنے اختتام کو پہنچاتا۔ یوں ہم نے رسالے کے بارے میں مکمل پڑھ لیا۔ اب اجازت دیجیے اگلی نشست میں سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان۔